अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा साबिक सफारतकार सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। बहुत सी हैपनिंग्स हो रही हैं, बतदरीज लग रहा है कि मामलात अब कुछ बेहतरी की जानिब आ रहे हैं, लेकिन जो OIC का इजलास हुआ, इसमें जो डिक्लेरेशन सामने आया, कश्मीर का जिक्र उसमें क्यों नहीं? हाँ, ये हमारी सफारतकारी की मेरे नज़दीक बड़ी नाकामी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने नो शो किया पहले वहाँ, और उसके बाद यानी हम बड़े खुश हुए कि जी वो एक खुसूसी करारदाद उन्होंने पास कर दिया। लेकिन जो मुश्तरका एलामिया में कश्मीर या उस मसले को जिक्र करना था। शहरी रहमान साहबा, आप बताइए कि ये सारे क्राइसिस में यू हैव बीन एम्बेसडर इन द USA एज वेल, कि पाकिस्तान जो है पहले के मुकाबले में आपको ज़्यादा दुनिया के साथ इंटीग्रेटेड नज़र आता है या आइसोलेटेड नज़र आता है? जी आरिफ साहब, बिल्कुल पहले के मुकाबले में सिवाय चीन के आप इस वक्त ऐसी पोजीशन में हो जहां आपका रियली कोई इस वक्त दोस्त एज सच नज़र नहीं आ रहा। और मैं अफसोस से ये कहूँगी कि हमें अपनी सिफारतकारी और एटीट्यूड्स पे, रवैयों पे, यहाँ जो अमली हम काम करते हैं उस पर भी बहुत ही सीरियस किस्म की कमिटेड नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि हर दफ़ा जब भी क्राइसिस होती है तो हम सोच का इजहार करते हैं, एक इज्तिमाई दानिश भी इससे भी मुस्तफ़ीज़ हो जाते हैं, कलेक्टिव विजडम APCs होती हैं, लेकिन फिर उन पर जो उसके बाद में एक्शन होता है वो एक ऐसा लगता है अक्सर व बेशतर थोड़े दिनों के बाद वहीं जाके रुक जाता है या एक दीवार के सामने आ जाता है। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, बहुत पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान में और दुनिया को हम ये बावर नहीं कर सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं OIC के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि चेयरमैन बिलावल और ज़रदारी साहब का एक बहुत वाज़े और स्ट्रॉन्ग और सही व्यू आया अबाउट फोरम नहीं छोड़ने का। देखिए, आपने फोरम छोड़ा तो ये सब कुछ हुआ, अगर आप नहीं छोड़ते तो कम से कम आपकी वहाँ प्रेजेंस होती, आपका एक मौक़िफ़ आता, साइड लाइन पे आता और आप खुद वहाँ एक अपनी साख तो बिठा सकते थे। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि OIC, बहुत से दोस्तों ने सोचा कि बॉयकॉट में आप अपना वज़न दिखाएंगे, पर आई थिंक पीपल्स पार्टी का जो फाइनल डिसीजन था वो सही डिसीजन था। इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहतरमा भी हमेशा, मोहतरमा शहीद भी कहती थी कभी कोई खला नहीं छोड़ने, वैक्यूम फोरम नहीं छोड़ना। अब जो ये हमने किया है, आप देखें कि अभी भी कुछ हुकूमत अखबारों में डाल रही है कि OIC के फला रेजोल्यूशन में या दूसरे डिक्लेरेशन में कश्मीर का नाम है। वो आपकी नज़र से गुजरा है, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। मैंने जिससे मांगा भी है, मुझे तो कम से कम नहीं मिला। डिक्लेरेशन में नहीं है, रेजोल्यूशन में, डिक्लेरेशन में कोई जिक्र नहीं है। एक करारदाद देखिए ना, उसमें साइड लाइन पे पास हुई है। जी जी, करारदाद में तो है जी, डिक्लेरेशन में बहुत सारे ममालिक की बात हुई है। असल में तो डिक्लेरेशन है ना जो असल चीज़ है, उसमें तो जिक्र नहीं है। और ये बात आपकी दुरुस्त है और आप विंडिकेट भी हुई हैं। अच्छा शहरी रहमान साहबा, एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के को नोबेल प्राइज़ देने के बारे में एक बड़ी तहरीक सी शुरू हो गई है, जिसमें लेकिन खान साहब ने खुद कहा कि मैं इसका अहल नहीं, उसको मिलना चाहिए जो मसला कश्मीर हल कर ले। लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने एक नेशनल असम्बली में रेजोल्यूशन टेबल की है कि खान साहब को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। इधर पंजाब असम्बली में एक उज़्मा बुखारी PMLN की रुकन है, उन्होंने ये इसी किस्म की करारदाद पेश की है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि आप तो नहीं कोई स्पॉन्सर करने लगी इस किस्म की मूव को? जी नहीं, वाज़े मौक़िफ़ है कि अभी ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है जिससे आप कह दें कि आप मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल अपोजिशन में हूँ, या मैं इसलिए नहीं कह रही। हमने हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा, हमसे किसी ने पूछा भी नहीं। हमने पार्लिमान पाकिस्तान अपने परचम, अपनी वहदत को सामने रखते हुए एक पोजीशन ली जो
بالکل یونائٹڈ پوزیشن تھی اور پارلیمان سے بہت پاورفل ایک پیغام گیا, ٹھیک ہے جی, لیکن میں نے جوائنٹ سیشن میں بھی کہا یہ واضح رہے کہ ہم حکومت کو نہیں سپورٹ کر رہے, ہم اس وقت پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا حصہ حکومت ہوگی بے شک. دوسری بات یہ ابھی آپ نے کیا کر لیا ہے ٹو کوالیفائی فار نوبیل پرائز, اور عمران خان نے صحیح کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, انہوں نے امن کی پیش رفت کی ہے. امن کی پیشکش اور پیش رفت میں فرق ہے. امن کی پیشکش کی ہے ابھی تک اور بار بار کرتے رہے ہیں, بلکہ میرا تو یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے آپ بہتر جانتے ہیں عارف صاحب, ہم سب امن کی مستقل کوشش میں رہے ہیں, اسٹیبلٹی کی, نارملائزیشن کی, ساری زندگی انڈیا پاکستان نارملائزیشن اور امن کی بات کی ہے ہم نے, اس پر کام بھی بہت کیا ہے اور کرتے رہیں گے, کیونکہ جنگ سے کوئی حل نہیں ہوتا. say no to war تو ہمارا اپنا ہیش ٹیگ بنا ہوا ہے جی, ٹھیک ہے, جنگ سے کچھ حل نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سی پیش رفت کی ہے. آپ نے ایک پرزنر دے دیا ان کو جب انہوں نے بغیر کسی مطالبہ کیے, بغیر کسی سے کنسلٹ کیے کہ ہم اس سے ہمیں آگے کیا, کم از کم مذاکراتی عمل پر آمادہ تو کرتے آپ بھارت کو. آپ ان کو, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کو تنگ کریں یا ان کو اپنا 2 سال تک مہمان بنائیں. کوئی جنیوا کنونشن ایک طرف, یہ ہماری مورل آبلیگیشن ہوتی ہے, اخلاقی فرض ہوتا ہے, یہ ایک بات ہے. لیکن انہوں نے جس پرائم منسٹر نے 2 سال بعد 90,000 POWs کو واپس لائے عزت سے, 2 سال بعد, ٹھیک ہے, جن حالات میں ان کو رکھا, ان کو تو آپ نے پھانسی دلا دی, اور ادھر کوئی پیش رفت کیے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوبیل پرائز ہونا چاہیے. مجھے تو عمران خان نے خود صحیح انکساری دکھائی کہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے نا, جب کشمیر کا حل نکلے تو پھر آپ بات کریں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ابھی نندن کو رہا کرنے سے پہلے انڈیا کو کسی بارگیننگ پوزیشن میں لانا چاہیے تھا؟ جی, سفارت کاری میں ایسا ہی ہوتا ہے, ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی ہاتھ میں ایک پتہ نہیں ہے, ساری دنیا آپ کے, کسی نے آپ کو بھارت کو کنڈیم نہیں کیا ہے. انہوں نے آپ کی سرحدوں کے اندر 2 دفعہ سرحدیں پار کی ہیں, اور اسے ایکٹ آف وار کہتے ہیں. ملاکنڈ پاکستان کی سرحد ہے, 1971 کے بعد پہلی دفعہ ایسا کچھ کیا. انہوں نے جارحانہ رویہ اور ایکشن لیا ہے, بہت سیریس اور سنگین ان کی اس وقت ایکشن تھا. اور جو بھی انہوں نے کیا, بجائے اس کے کہ ہندوستان کی مذمت ہوتی, پاکستان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اور کیا کرنا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. سو دیکھیے, بی ویری کلیئر, آپ کے پاس ایک لیور تھا, آپ انسانی جانوں کا اس طرح استعمال نہیں کرتے. بے شک آپ اس کو بہتر ہیلتھ میں بھیجتے, بہتر صحت میں بھیجتے جس سے پہلے وہ آیا تھا. آپ نے بالکل صحیح کیا, کسی کو مشتعل لوگوں کو نزدیک نہیں آنے دیا. لیکن آپ دیکھیں آپ کس دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں. آپ ان سے, ان کی ٹون کیا تھی پائلٹ ہینڈ اوور سے پہلے اور بعد میں کیا ہے. آپ کسی گارنٹر کے ساتھ لے کے ایک مذاکراتی عمل یا کوئی بات تو کرتے, لیکن ہماری سامنے تو کچھ نہیں آیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کو کس طرح ایک ہمارے 16 سال کے عام شہری کو, جو وہاں پہنچ چکا تھا, جو ان کے غلطی سے سیالکوٹ بارڈر کے اوپر سے چلا گیا تھا, پارک کی تھی, ایسے بہت پریزنرز جیلوں میں پڑے ہوئے, فشرمین ہوتے ہیں, اور اس کی میت انہوں نے کس طرح بھیجی. میں تو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی جو جیل اتھارٹیز نے ہونے دیا. 11 دن بعد بھیجا. جی 11 دن. وہ پریزنر آف وار نہیں تھا, وہ تو پیور ہیومینیٹیرین, وہ تو 16 سال سے وہاں سڑا تھا, اس نے اپنی سزا بھی کمپلیٹ کر دی تھی. انہوں نے نہیں دیا جب تک آپ نے ابھی نندن واپس دیا ہے. جی یہ تو ٹھیک ہے. اور انہوں نے جب جس حالت میں دیا, آپ جانتے, میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیں وہ رویہ وہ کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہی. یہ دیکھیں, جب بھٹو صاحب, آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, آپ فیصلہ کر سکتے تھے, آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ دے رہے ہیں اسے, لیکن میں آپ کو اناؤنس کر سکتے. آپ کو ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے 71 وار کا ذکر کیا, 90,000. جی ضرور. جی جی. اس وقت بھٹو صاحب نے یونیلیٹرلی پاکستان میں جو پرزر وار تھے انڈینز, ان کو یونیلیٹرلی رہا کر دیا تھا. تو
اگر آپ اس کو پریسیڈنٹ بنائیں تو اس جو جسچر تھا اس کو دنیا بھر میں تو سراہا گیا ہے. اور کیا ہم ایک پرزنر آف وار کو بارگیننگ چپ کر سکتے تھے؟ آپ جی نہیں میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک ہفتہ تو اس سے آپ بات چیت کر لیتے, آپ ان کے چینلز کی ٹون نیچے ہونے دیتے, آپ جنگ کے جو کوٹلی ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے, سیکٹر میں ہو رہا ہے اور نکیال میں ہو رہا ہے, وہاں اس کے بعد ہمارے 2 فوجیوں کو شہید کیا ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نہیں دیتے بھائی, آپ نے ڈی ایسکلیشن کے لیے جو کرنا ہے آپ کریں. نمبر 1, آپ پارلیمان کے لیڈروں کو اعتماد اور پارلیمان کو اعتماد ملیں, وہ نہیں لے رہے. پھر آپ کہیں کہ آپ نے اس کے عوض بھی کچھ, دیکھیں بھٹو صاحب نے پھر آپ کے 90,000 POWs بھی واپس لیے اور آپ کی سرزمین بھی واپس لی. ساری دنیا پوچھتی رہی, یہ تو ایکسچینج ہوتا ہے, لیکن وہ تو بالکل ان ایون ایکسچینج کر کے آئے, وہ تو سب کچھ لے کے آئے. آپ نے تو ایک میت واپس لی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ آج یہی ہمارے وزیر, کیا پیش رفت ہوئی, کیا میسج گیا؟ صحیح ہے, جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جی پاکستان اپنی ضرورت کے تحت یہ جو تنظیم جہادی ان پر پابندی لگائے گا, اور مولانا مسعود اظہر کو بھی جو اس وقت سیکورٹی کونسل میں معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے, پہلے تو چین کا ویٹو بچاتا رہا, پتہ نہیں اس دفعہ میں بچا سکے گا یا نہیں. یہ تو اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس سے پہلے کہ پاکستان پر کو مزید نزلہ گرے, آپ ان کو مولانا مسعود اظہر خاص طور پہ ان کو آپ خود ہی UN ڈیزگنیٹڈ جس طرح ان کو کہا جا رہا ہے ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں, لیکن ساتھ ساتھ اس کی ٹائمنگ کا فیصلہ تو حکومت کو کرنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ خود سنبھالیں فیصلہ اور کہیں, اونرشپ لیں. یہ کیا آپ وائی یو پاسنگ دا بک؟ آپ حکومت پہ بیٹھے, ہماری حکومت ہوتی تھی, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, خاص طور سے افغانستان کے حوالے سے کتنے فیصلے مستقل کنسلٹیشن میں ہوتے تھے, کیونکہ وہ ایک آپریشنل تھیٹر فرنٹ لائن تھی ہماری. لیکن ہم ذمہ داری تو ہم لیتے تھے, ہم نے آج تک نہیں کہا کہ جی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. فیصلہ ہمیں لینا پڑتا ہے اور اس کی ذمہ داری اور اس کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, نہ تو پھر آپ کہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جی اچھا, شہری رحمان صاحبہ, سلامتی کونسل کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے اور ابھی کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں برطانیہ, فرانس اور کچھ اور ملک مل کے بھارت کے ساتھ, جو بھارت کی لابی ہے متحرک ہے, پاکستان کو دہشت گردی سے متعلق کوئی نئی قرارداد وہ لا رہے ہیں. چین ماضی میں پاکستان کو خاصا سپورٹ کرتا رہا ہے, اب کی بار کیا پاکستان کے حق میں چین ویٹو کرے گا؟ پس پردہ جو آپ سمجھتے ہیں سفارتکاری ہے, ابھی تک آپ کی نظر میں تسلی بخش ہے پاکستان کی جانب سے اپنے دفاع کے لیے؟ دیکھیے, اس سے تگنے لیول پر سفارتکاری ہونی پڑے گی اور غیر رسمی سفارتکاری. میں بول کے تھک گئی ہوں. آپ 21ویں صدی میں 19ویں صدی کی سفارتکاری کے ساتھ ریزلٹس نہیں لے سکتے. آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی پرانی روایتی میٹنگ کی, کلوز ڈور ٹیلی گرام بھیجا, یہ سب ٹھیک کام ہیں. آپ کو اب اگریسو پبلک ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. اب ڈپلومیسی میڈیا پہ چل رہی, افسوس سے میں کہوں گی بہتر ہوتا کہ بند کمروں میں ہوتی, اور بیسٹ ڈپلومیسی اسی طرح کی جاتی ہے. فیصلے کر سکتے ہیں اور ان فیصلوں کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں, لیکن دور اور سب کچھ بدل گیا ہے. اب ہر چیز پہ سوال اٹھتا ہے. ٹی وی تو اب بیچارہ رہ گیا پیچھے, سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, ہر چیز کا کچا چھٹا نکلتا ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ایڈجسٹ, یو ہیو ٹو سے کہ ہم اس کو کیسے مینج کریں گے, اور ہمارا کیا پبلک ڈپلومیسی ہے, ہمارا آپ کی کیا سفارت خانوں کے ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا دفتر بھی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے پبلک ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. فرینکلی آئی ایم سوری ٹو سے, اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کو اداریے لکھوانے پڑتے ہیں, آپ کو لابیسٹ رکھنے پڑتے ہیں, آپ کو اقتصادی ڈپلومیسی کرنی ہوتی ہے, آپ کو سافٹ پاور کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ نے تو ادارے ہی مفلوج کیے ہوئے ہیں. ٹھیک, ایک بریک لینا ہے ہمیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شہری صاحبہ آپ سے بھی گفتگو کریں گے. نظام مودی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارہ ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی. لگ رہا ہے کہ بالواسطہ طور پہ جو کارروائی مودی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہ مان چکے ہیں کہ
ہماری یہ شکست ہے. اور پھر ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے جس میں 68% جو بھارتی اسلحہ ہے اور ان کے ویپنز ہیں اس کو ناقابل استعمال قرار دیا گیا, قدیم قرار دیا گیا. اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت صرف 10 دن تک اپنے فوجیوں کو ہتھیار فراہم کر سکتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 68% اسلحہ ویپنز بھارت کے پاس قدیم ہیں. نظامی صاحب, اوور کانفیڈنٹ تو اس پہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو بھارتی حکومت کی گیدڑ بھبکیاں ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتاتی ہیں. جی یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان سے ان کی دگنی بڑی فوج ہے جی, اور سارا کچھ ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس معاملے میں انہوں نے جہاز گرا لیا ان کا, لیکن میرے خیال سے ہمیں اس لیول پہ کوئی انکریج ہو کے, میری رائے میں تو کوئی وار مونگرنگ نہ پہلے کی نہ کرنی چاہیے ہمیں. کیوں جی شہری رحمان صاحبہ, آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ جی عارف صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی کہ کوئی عسکری حل کسی بھی معاملے کا, خاص طور سے دو نیوکلیئر ہمسائے ممالک کا تو ہو ہی نہیں سکتا نا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ہم جنگ کے میدان پر کچھ نہ لیں گے نہ کچھ دیں گے, بعد اگر جنگ ہوتی بھی ہے خدا نہ خواستہ تو اس کے بعد پھر آپ مذاکرات کی میز پر ہی ایشو سالو کریں گے نا. تو بہتر ہے کہ آپ عقل و فہم کا راستہ دائرے میں رہیں اور اسی راستے کو ایک روڈ میپ بنائے جس پہ دونوں ممالک اگری کر سکتے ہیں. بھارت اصل میں اس وقت کہیں بھی کسی ٹیبل پر بیٹھنے آپ سے تیار نہیں ہے, ان سے رہا نہیں جا رہا ہے کہ کشمیر کی ان کی جو پوری انسرجنسی ہے وہ اب تو یہ ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا نا عارف صاحب. انٹرنیشنلائز 1948 میں بھی ہندوستان نے کیا تھا, اب بھی پھر انہوں نے کیا ہے. اور دوسری بات آبویسلی ان کا الیکشن ہے, 21 پارٹیاں اپوزیشن کی بشمول کانگریس ان کو کہہ چکی ہیں کہ ہم آپ اس طرح جو ابھی کر رہے ہیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے, شارٹ ٹرم سیاسی مفادات کے لیے, اقتدار کے لیے فرینکلی پورے خطے کو چھوڑے ہندوستان کو جنگ میں جھونک رہے نا, یہ تو ان کا کہنا ہے. تو اور پاکستان میں اس سے برعکس ایک بہت واضح وحدت اور یونٹی نظر آتی ہے. یہ تو ان کے لیے بھی ایک نمنہ فکریہ ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ مودی سرکار اس وقت اگریسر ہے, اس وقت جارحانہ قوت مودی سرکار ہے. اگر ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو جنگ نہیں چاہتے ہیں تو ان کی آوازیں ابھی بھی گونج رہی ہیں, اور اس کا کوئی عسکری, اب وہ ٹی وی والے ایک اور محاذ بن گیا نا, وہ ایک اور جنگ کا محاذ بن گیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے تاریخ میں. اور یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں میری اور آپ کی فکر کا اور سوچ کا مستحق ہے. یہ سارا مسئلہ بہت ہی آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ اب بھارت کی میڈیا ایسی پوزیشن لے لیتی ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا. ہم اور آپ نے تو آپ ان کے چینلز پہ بھی بات کرنی چھوڑ دی ہے, وہاں کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا. وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو یہ دروازہ ہے, اور یہ اپنے ہی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دروازہ دیکھیے, اگر آپ جیو پہ جا کے بیٹھیں یا پاکستان کے چینل پہ جا کے بیٹھیں. تو اس قسم کا جو رویہ ہے اس کو بھی مودی سرکار نے فروغ دیا ہے, انسٹیٹیوشنلی سپورٹ کیا ہے, بیکنگ دی ہے. اس سارے کرائسس میں یہ بات تو ہمیں اکنالج کرنی پڑے گی کہ عمران خان نے اس کرائسس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور ریسٹرین بھی دکھایا ہے, اور اس کی دنیا میں تعریف بھی ہوئی ہے, یہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کچھ سیریس قسم کی ایشوز ہیں جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. ایک معاملہ جو آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی وہ یہ ہے کہ 50 سال میں پہلی دفعہ جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے 1998 کے بعد بالخصوص, انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ان کے طیاروں نے, اور اپنا پیلوڈ گرا کر چلے گئے. سوال یہ ہے کہ اب تک ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو نیوکلیئر ہے یہ گارنٹی ہے ہماری کہ جی ہم نیوکلیئر ایک میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے, ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی, جس کو میڈ بھی کہا جاتا ہے. لیکن کیا مودی نے ایک اور لیول پر نہیں لے گیا اس معاملے کو کہ ہم کنونشنل وار بھی آگے لے جا سکتے ہیں اور پھر پاکستان کو نوٹس پہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کریں جو کرنا ہے آپ نے؟
وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے عارف صاحب. یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں بڑا کرائسس ہے 1971 کے بعد, اور پاکستان نے بھی ایک مظاہرہ کیا ہے اپنی کنونشنل کیپیبلٹی کا, تو ان کو بھی ایک واضح پیغام مل گیا ہے. ایکسکیوز می. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی ایک تھریش ہولڈ کراس کیا ہے جو وہ پہلے نہیں کرتے تھے. یہ تو ہماری اس وقت پاک فضائیہ نے پاکستان کی عزت رکھ لی, نہیں تو صورتحال ایسی تھی کہ وہ تو جارحانہ طور پر پیغام تو نہیں, میں سمجھتی اس کے بعد بھی پیغام دیتے, اور وہ ان کا ایک موڈ اور ایسکلیٹری جو سپائرل تھا وہ بہت خطرناک تھا. ان کی جو ٹون اور ان کی پالیسی, ان کی اپنی جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہی ہے نا. لیکن جو آپ نے ان کو جوابی کارروائی, اپنی صلاحیت دکھائی, ٹائمنگ, صلاحیت, سب کچھ, وہ ان کو ایک بہت, ان کے لیے ایک ویک اپ کال رہی ہے. میں نہیں کہتی کہ ہم خود اپنے آپ کا ایکو چیمبر بنے, ہم سب اپنی تعریفیں کریں, میں اسٹریٹجک بات کر رہی ہوں. ان کے لیے ہماری کنونشنل کیپیبلٹی کا ایک واضح مظاہرہ تھا جو نیوکلیس سے الگ ہے, اور انہوں نے بھی اپنا کیا. تو یہ ایک شفٹ تو آیا ہے دونوں ممالک کے درمیان. پاکستان دفاعی ایکشن کر رہا تھا, ان کا دیکھیے چالاکی دیکھیے, عیاری دیکھیے, وہ اٹیک آپ پر کرتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے. آپ کسی کا بھی بیانیہ پڑھ لیں, ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے. اٹیک انہوں نے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے. تو یہ تو آپ کو پھر ڈپلومیٹکلی اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح اپنی کریڈیبلٹی اور لیجٹیمیسی قائم کرنی ہے. اس میں میتھڈ بھی آپ کا کمزور ہے اور آپ کا اکثر و بیشتر میسج بھی کمزور ہوتا ہے نا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ تو بڑے سال کا بیک لاگ ہے, اب آج ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی ڈپلومیسی کو پرو ایکٹیو کرنے کے لیے؟ آپ نے پبلک ڈپلومیسی کی بات کی, تو ایک جنرل بات ہے ان پریکٹیکل ٹرمز. شاہ محمود قریشی, بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. شاہ محمود قریشی آپ کے کولیگ بھی رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا, وہ فارن منسٹر تھے. کیا راکٹ سائنس؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے جو پیغام دینا ہے نا, ابھی اس وقت آپ کے پاس ایک امن کا پیغام ہے, وہ ایک اسٹرانگ پیغام ہے, وہ ایک ڈی ایسکلیشن کا پیغام ہے جو بہت اہم ہے. تو آپ کے پاس ایک مثبت اور پہلے سے بہتر ایک میسج ہے جو آپ پازیٹیولی کنوے کر رہے ہیں. چاہے میں ڈس ایگری کروں کہ آپ نے ایک دن فوجی دینا تھا, نہیں دینا تھا, دینا تو تھا, اور یہ پیغام ضروری ہے. لیٹس بی کلیئر. اس کے بعد آپ نے, یا اس سے پہلے بھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی عسکری حل نہیں ہے اس مسئلے کا, لیکن آپ کو پھر سے کہنا ہوگا یو این کی آسپیسز کے ساتھ کہ کشمیر کے بغیر اب یہ پوری کشیدگی جو ہے, اتنی خطرناک ایٹمی کشیدگی جو اس خطے میں ہے, ایٹمی خطے میں, یہ کشمیر کے دیر پا حل کے بغیر نہیں جا سکتی, جو صرف مذاکراتی عمل ہے نا. پبلک ڈپلومیسی کے لیے آپ ایک ایمبیسی لے لیں, میں اپنے تجربے کا, سب سے بڑی ایمبیسی آپ کی واشنگٹن اور چین میں ہے, ٹھیک ہے, بڑا دفتر ہے, بڑا بلڈنگ ہے, بہت شاندار. اس وقت سفیر بھی آپ کا وہاں ٹھوس اپنی ذات میں بھی اور اپنی پروفیشنلی بھی ایک اچھا اس کا ریپوٹیشن ہے, اور اپنا کام بھی جانتے ہیں, میرے ساتھ کام کر چکے ہیں. ان کے پاس حوصلہ بھی ہے, قابلیت بھی. آپ نے وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو لابیسٹ دینے ہیں. ہندوستان کے پاس 4 ہیں. آپ نے اس ملک میں اس ملک کے مطابق کام کرنا ہے, اپنے کور ویلیوز ساتھ لے کے اپنا میسج دینا ہے. پھر آپ نے کانگریس کو انگیج کرنا ہے, سینٹ کو. پھر آپ نے وہاں پبلک ڈپلومیسی فارن آفس سے کھلنا ہے, جو ہم نے کھولا تھا, جو بند کر دیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے تھنک ٹینکس اور اخباروں کو اور میڈیا کو انگیج کرنے کی ایک پرو ایکٹیو پالیسی اپنانی پڑے گی. ہندوستان نے وہاں الگ کلچرل سینٹر کھولا ہوا ہے, جو ایمبسی سے, آپ کے پاس ایمبسی میں کلچرل اٹیشے تک نہیں ہے. جب میں رکھتی تھی کہتے تھے وہ آپ چلی جائیں گی ابھی تو آپ استعمال کر لیں گی, اس کے بعد سفارشی ہو گئے. یہ کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کو فل تھروٹل اکنامک اور کلچرل اور سافٹ پاور کی ڈپلومیسی تیزی سے آگے کرنی ہوگی. جو دہشت گردی کے الزامات ہیں, آپ کو انہیں ابہام کے ساتھ نہیں ایڈریس کرنا ہوگا, آپ نے ان کو
واضح طور پر ایڈریس کرنا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا عزم ہے, ہم نے سیکریفائسز دیے. آپ کہتے ہیں ہم نے سیکریفائس دیے, تو پھر آپ آگے آن گراؤنڈ بھی جو پروگریس ہے اس کی عکاسی آپ کو کرنی ہوگی, کیونکہ آپ کٹہرے میں ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کٹہرے میں ہیں, اور آپ کو اس کٹہرے سے نکلنا ہے, اور اس کے 2-4 ہی راستے ہیں, وہ زمینی حقائق سے ہی جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شہری رحمان صاحبہ, نیشنل ایکشن پلان کو آپ ترجیح دیں, آپ نیشنل ایکشن پلان کو ترجیح دیں, اور اس پر مجھے پتا ہے ایک ساتھ نہیں ہو سکتا اور کہیں نہیں, آپ کہیں نا, اپنی مجبوریاں تو بیان کریں. آپ کہیں کہ بھئی ہم عمل کر رہے ہیں, ہم ایک دن میں سب کچھ نہیں کر سکتے. کچھ جنگجو ہم سے باہر سے مسلط کیے گئے, کچھ پھر یہاں بن گئے. ہم ایک ساتھ اس کو 40-30 سال سے جو ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. پہلے ہمیں اٹیک کرتے ہیں, تو وی ہیو ٹو, جی تو آپ اسے ترجیح بنائیں, اپنی میسیجنگ کریں کہ یہ سیکوینس میں ہوتا ہے, ساری دنیا میں سیکوینس میں ہوتا ہے. کیا امریکہ ایلیمنیٹ کر سکا ایون طالبان یا القاعدہ کو پاکستان کی مدد سے انہوں نے خاصا یہاں سے ہٹا دیا تھا خطے سے. اب وہ پھر آ جائیں گے, دیش سامنے آ جائے گا. سو یو ہیو ٹو میک اے پاورفل آرگیومنٹ. شریف صاحب, یہ تو چلے ہو گئے نا سارے معاملات. ان لائک برعکس بھارت کی اپوزیشن کے جو بہت ناراض ہے مودی صاحب کے ایٹیٹیوڈ سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب کا سارا یہ جو وار ہسٹیریا یہ الیکشن جیتنے کے لیے اور اس قسم کے بھی آ رہے ہیں کہ اس سے ان کو کچھ بی جے پی والے کہہ رہے ہیں اس سے اتنی سیٹیں ہمیں زیادہ مل جائیں گی. اس کے برعکس یہاں تو اپوزیشن نے بڑا دست تعاون بڑھایا یہاں, اور ایک پیج پہ سب نظر آئے. لیڈر آف دی اپوزیشن زرداری صاحب نے تقریر کی, باقی بھی آپ کی بھی تقریر میں نے دیکھی بڑی پازیٹیو تھی. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب اب آہستہ آہستہ یہ جنگ کے بادل تھوڑے سے چھٹتے ہیں, تو کیا یہ کوئی پاکستان میں اپوزیشن اور حکومتی پارٹی کے درمیان کوئی نئی شروعات کی ہو سکتی ہے, جو پہلے تو بالکل آپ کو معلوم ہے کہ کوئی پچھلے 6-7 ماہ میں نہ کوئی لیجسلیشن ہوئی اور نہ کوئی بقائے بامی ہوئی, بس اپوزیشن کو چور و چکا ہی کہا جاتا رہا. تو اب کیا ہوگا آگے آئندہ؟ آپ کو اولو برانچ آپ کی طرف بڑھائی جائے گی یا آپ بڑھائیں گے؟ میں اگر کہوں, میں آپ سے کہوں عارف صاحب کہ یہ بہتر پیش رفت کی طرف جا سکتا ہے, آپ کوئی ڈومیسٹک سٹیبلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. آپ جب تک آپ کے پارلیمان کام نہیں کر رہے, اس کے پہیے نہیں چل رہے, کمیٹیوں کے پہیے نہیں چل رہے, تو آپ کوئی لیجسلیشن نہیں پیش کر سکتے یا آگے جا سکتے ہیں, یا کوئی مثبت سٹرکچرل چینج تو آپ کو لانا ہوگا نا. اپنے مثلاً ابھی بجٹ آ جائے گی سر پہ, آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا. ابھی سے آپ کی فائنانس کمیٹیاں چل رہی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے کہ کس طرح بڑھائیں تاکہ یہ ایک پازیٹیو, اس بجٹ کے دن آپ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ایک نیشنل اکنامک پالیسی ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ جب آپ نے کوئی شراکت داری نہیں کریٹ کی ہوگی, آپ نے کوئی اپنے ادارے استعمال نہیں کیے ہوں گے, اور آپ اس دن کھڑے ہو کے مانگیں گے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. جب پاکستان خطرے میں ہوتا ہے اس طرح کرائسس میں, تو اپوزیشن کھڑی ہو گئی, کیونکہ پاکستان کی ساکھ کو, سالمیت کو, ریپوٹیشن کو, ہر چیز کو خطرہ تھا نا. تو ہم, اور کیونکہ ہم اگریسر نہیں ہیں, پاکستان ہماری نظر میں اس وقت جارحانہ قوت نہیں ہے, بھارت ہے, اس لیے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ہم یونائٹڈ ہیں. ایک تو ہم فرینکلی میجورٹی پاکستان کی کافی میچور ہے, ہم ہندوستان سے obsessed نہیں ہیں, ہم سارے وقت یہاں وہ آپ کی مڈل کلاسز میں جنگی جنون نہیں ہے جو آپ دیکھیں گے بی جے پی کے ٹی وی پہ. تو آپ بالکل میں کہتی ہوں کی بورڈ واریئرز بن گئے نا, اور ٹی وی پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ. تو آپ نے نفرتوں کو نیچے لانا ہے, اور آپ نے ملک میں آپ پارلیمان کو عزت دیں گے تو پارلیمان آپ کو عزت نہیں دیتے. میں یہ پوچھ رہا ہوں سمپلی پوٹ, لیکن اگر میں آپ سے کہوں گی اولو برانچ ہو تو کہیں گے وہ ڈیل مانگ رہی ہیں, یہ ڈیل نہیں ہوگا کیا؟ میری خواہش نہیں ہے, اب میری خواہش بھی نہیں ہے. دیکھیے عارف صاحب, میں تو اب خواہش بھی اظہار کروں گی تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیل مانگ رہے ہیں یہ لوگ, ڈیل مانگ رہے ہیں, ڈیل مانگ رہے ہیں. دس از نانسنس. دیکھیے دس از نانسنس. ہاں بالکل, وہ وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے.
بابا ہم جواب دہ ہیں عوام کو, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں. آپ نے ایک میرا بل پڑا ہوا ہے تو رول رہا ہے مہینوں سے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی تیار نہیں ہے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل. ہم اپنے بچوں کو ابیوز کرتے ہیں, قصوروار, ایک دم پھر ٹی وی پہ چلے گا, پھر سوال ہوں گے ہائے واویلا پارلیمان نے کچھ نہیں کیا. ہمیں بھی پھر ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم جواب دیں, اپنا پرفارمنس دکھا رہے ہیں. کہ پارلیمنٹ کو فعال بنانے کے لیے ضروری ہے کوئی بالکل بقائے بامی ہو. ٹھیک, بہت شکریہ. They are not interested. They are not interested. ٹھیک, شہر نعمان صاحبہ بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. نظامی صاحب توقع یہ کرتے ہیں کہ بادل جب یہ چھٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد پارلیمان پوری طرح فعال ہو, اپوزیشن اپنا کام کرے, حکومت اپنا کام کرے, اور عوام, بنیادی طور پہ عوام نے ان لوگوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے جس کا کام اسی کو ساجے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے موجودہ جو صورتحال ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن جو اس وقت بھارتی عزائم ہیں اور مودی کے ساتھ انسائیڈ انڈیا جس طرح کے ری ایکشنز پبلک کے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ مماثلت بھی رکھتے ہیں اس سے پہلے جو الیکشن سینیریو پاکستان میں تھا اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک جگہ خواہش کا بھی, دکھ کا بھی, اپنے رنج کا بھی اظہار کیا. فرمایا کہ اگر رافیل طیارے ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی. اور اس کے بعد نظامی صاحب ایک بحث چھڑ گئی. کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی صاحب نے کہا شرم آنی چاہیے مودی صاحب آپ کو, 30,000 کروڑ روپے جو ہیں وہ آپ نے اپنے دوست انیل امبانی کو دے دیے اور یہ رافیل ابھی تک نہیں آئے ہیں. اور آج ان کے فضائیہ کے سربراہ نے بھی کہا کہ وہ ستمبر تک آ جائیں گے. یہ الیکشن کا سینیریو ایک جیسا بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے سیاستدان بڑے کرپٹ ہیں, وہاں تو کوئی نیب شیب نہیں ہے لگتا مجھے. تو یہ سارے اندر ہو جو بگ بزنس کا اور سیاستدانوں کا جو نیکسس ہے, اور سیاستدانوں کا اور کرائم کا جو نیکسس ہے وہاں, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو اب یہ ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں جو بات ہے بھئی, یہ وہ کیا کہتے ہیں ایک انگریزی میں ہوتا ہے کہ ایک خراب کاریگر جو اپنے اوزاروں کو بلیم کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ کون سا جہاز ڈپلوائے کریں. اگر فلائنگ کافن ہے MiG-21 تو آپ اڑا رہے ہیں اس کو. دیکھیں نا JF-117 تو ہم اڑا رہے ہیں. کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یار پاکستان نے چین کی مدد سے جو طیارہ بنایا ہے, اسمبل کیا ہے, جو یار یہ اگر ہم نے ان کو ڈاگ فائٹ میں ان کے جہاز گرا لیا اور ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا, یہ ہمارا کمال نہیں ہے کوئی. ہم نے تو F-16 استعمال کی. نہیں, F-16 تو میں یہ ان کا الزام کہہ رہا ہوں. ہاں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, میرا مطلب ہے کہ وہ ہمیں کریڈٹ نہیں دینا چاہتے اس چیز کا. JF-17 تھنڈر جو ہے وہ پہلی بار ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوا, اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا MiG-21 نہیں ہے, SU-30 بھی ان کا ایک گرایا ہے جو ان کی سرحد میں گرا. یہ تو معاملات ہیں ان کے, اور جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, لیکن اس میں زیادہ میں انکریج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی کہ 10 دن زیادہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتے. جو اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو اگر آپ بات کر لیں اس پہ تھوڑی سی, جو اکنامک بیس ہے وہ بہت کمزور ہے. اچھا, اس میں نظامی صاحب ایک میں آپ سے وہی پاکستان کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. صرف انڈیا نے جو سٹرائک کیا 3 منٹ کا, اس میں 2 ارب روپے ان کے لگ گئے. پاکستان نے جو سٹرائک بیک کیا, پاکستان کے بھی اربوں روپے لگے ہیں. لیکن ہمارا اور ان کا تھریشولڈ لیول کہاں, ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3 اور 4 کے درمیان آ گیا ہوا. IMF کے بعد ہم بھاگے جا رہے ہیں. جی, 12 ارب کا پیکج لے رہے ہیں آپ. شہری رحمان صاحبہ نے بالکل درست کہا کہ بھئی ایک قسم کی اکنامک ایشوز پہ ہمیں اتفاق رائے کرنا پڑے گا, کیونکہ اس اصل مسئلہ جو ہے نا اس وقت نمبر 1 مسئلہ جو ہے پاکستان کی فوج کے نزدیک بھی, اور پاکستان کی سیاسی حکومت کے نزدیک, اپوزیشن کے نزدیک بھی, پاکستان کے عوام کے نزدیک بھی, ایک تو سیکیورٹی تو ہے ہی, لیکن سیکیورٹی کا تب تک حفاظت نہیں ہو سکتی جب ایک تک اس ملک کو ہم اقتصادی طور پر, معاشی طور پر اس کو پہیہ نہ چلا دیتے ہم. اور یہ پہیہ جو ہے, یہ جو موجودہ پالیسی ہے نا حکومت کی, 1 قدم آگے 1-2 قدم, ابھی تک تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم IMF پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے, میں اس کو بڑا معجزہ سمجھتا ہوں کہ
ساری انڈیا کی جو ایک پرابلم ہے نا ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک رول اللہ کے دور میں رہتے ہیں. ایک لیک آف نالج بھی ہے میڈیا وارئرز کو اور وہاں کے لوگوں کو کہ پاکستان میں فنکشنل ڈیموکریسی ہے. پاکستان میں ایک میڈیا ہے جو مشکلات کے باوجود اپنا رول ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان میں سول سوسائٹی ہے, بالکل پارلیمنٹ ہے ورکنگ. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں تو سارا کچھ یہ فوج ہی کر رہی ہے اور دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں, ہمارا ایجنڈا کنٹرول کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ایک پالیٹی ہے اور انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس چیز کا. انڈیا میں جو میڈیا ہے نظامی صاحب, اب ظاہر ہے آپ کی طرح کے تجربہ کار لوگ وہاں بھی موجود ہوں گے, کیا ان کا اس میڈیا کی پالیسی میکنگ میں کوئی بس نہیں چل رہا, ان کی بات کو کوئی سن نہیں رہا, یا پھر وہ بھی اپنے ضمیر بیچ چکے ہیں؟ ان کو اس راتب پہ وہ فیلڈ اتر ہیں اور ایک بے خبری بھی ہے ان کو. کچھ لوگ آتے ہیں یہاں بڑے حیران ہوتے ہیں یار کہ یہاں لوگ اونٹوں پہ نہیں پھر رہے, یہاں خواتین جو ہیں وہ اسکوٹی چلا رہی ہیں, یہ دفتروں میں کام کرتی ہیں, برابر کا درجہ ہے, سارا کچھ ہے. وہ ایک اپنی دنیا میں رہتا ہے بھارت, جس میں وہ اپنے آپ کو منی سپر پاور, ان کی لیڈرشپ نے اس متھ کو اسٹرانگ کیا. انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ پاکستان جو ہے, عمران خان صاحب نے بالکل بات کی ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے, نیا پاکستان ہے. میں نیا پولیٹیکل سینس میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 71 میں تھا. یہ 1998 میں جب ایٹمی دھماکہ ہوا ہے اس سے بھی ایک. پھر اب دیکھیں یہ جو بہت بڑی بات ہے کہ پاکستانی قوم اور میڈیا میں واقعی وار ہسٹیریا نہیں ہے. اچھی فیسٹیوٹی کے طور پہ لے رہے ہیں. نہ ہی آپ دیکھیں آئی ایس پی آر جو ہے اور فوج ہے, ہمارے آئی ایس پی آر نے بہت اچھا رول ادا کیا اور بڑا پروفیشنل رول ادا کیا. کوئی وار مانگرنگ نہیں کی, ہاں سینسیشنل کوئی بھی نہیں ہوا, اور بڑے اچھے طریقے سے. اب مثلا وہ اس پہ اور رونا بنر بیٹھے ہوئے کہ جی وہ پائلٹ کو رات کو 9 بجے اس لیے کیا کہ تاکہ وہ پرائم ٹائم پہ آ سکے پاکستان کی ٹی وی. وہ بھائی اگر ہم نے کیا بھی ایسے تو کوئی گناہ تو نہیں, ہمیں حق حاصل ہے. آپ پرسیپشن گیم میں, میڈیا گیم میں بھی پاکستان سے ہار گئے. نظامی صاحب آپ کو پتہ ہے کیا ہوا جب وہ پائلٹ صاحب وہاں پہنچے؟ اس کے بعد ایک کلپ وائرل کیا گیا جو پاکستان میں جب انہوں نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا تھا ابھینندن صاحب نے, اور وہ وہاں پہ انڈیا میں باقاعدہ ایسے اعلان کیے جا رہے ہیں جیسے مسجدوں میں یا مندروں میں اعلان ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس کو ڈیلیٹ کریں اپنے واٹس ایپ سے, اس کو آگے فارورڈ نہ کریں, یہ دشمن کی چال ہے. اب وہ بیچارے پائلٹ صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ یو آر ناٹ فٹ فار فلائنگ, فی الحال آپ آرام سے بیٹھیں, آرام کریں. اچھا نظامی صاحب, سائیڈ لائن پہ جو افغان پیس پروسیس ہے وہ بھی چل رہا ہے. دوحہ میں معاملات جو ہیں وہ جو ان کے ترجمان ہیں طالبان کے, انہوں نے کہا ہے کہ 2 اہم نکات ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے, بعد میں ہم ان کو پبلک کریں گے. اگین ایک اور کویسچن ہے, امریکہ کا رول اس میں جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنا نہیں ہے. اینڈ تھرڈ, انڈیا تھرڈ پارٹی انٹرونشن, تیسرے ملک کی ثالثی کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے رضامند نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے اب آپ نے اتنے سوال دو سوال ہیں اور ٹائم کم ہے. لیکن انڈیا تو ثالثی کبھی قبول نہیں کرے گا, اور جب تک نہیں کرے گا, جب تک وہ یہ نہیں مانے گا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کا فیکٹر نہیں ہے, یہ حق خود ارادیت اور جو ظلم کر رہے ہیں وہاں. ساری دنیا کے ممالک جو ہیں اس قسم کے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرتے ہیں. اب پاکستان سے تو مذاکرات ثانوی ہیں. بنیادی طور پہ پہلے آپ کو کشمیری لیڈرشپ سے بات چیت کرنی چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. فیصل عباسی کو آج ہم سے اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.